अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक में खुश आमदीद। मैं हूँ सानिया चौधरी। हमारे साथ मौजूद होंगे सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब और रशीद साफ़ी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। 8 फरवरी की रात से जो इंतखाबात और उनके नताइज से मुतालिक एतराज़ात का सिलसिला शुरू हुआ था वो अब भी जारी है और कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात के बाद कुछ सियासी जमातें इस मामले की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर रही हैं, जबकि कुछ जमातें ऐसी हैं जो इस मुतालबे को ही इंतशार से तशबीह दे रही हैं और समझती हैं कि जैसे भी इंतखाबात अब हुए इन नताइज को तस्लीम करके आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ कुछ जमातें ऐसी भी हैं जो तहकीकात के मुतालबे को लेकर सड़कों पर हैं और आज बलूचिस्तान में भी शटर डाउन हड़ताल हमने देखी। और दूसरा जो अहम मौजू होगा जिसे हम डिस्कस करेंगे वो होगा जो मरकज़ में हुकूमत साजी है, उस मामले को हम डिस्कस करेंगे। और उसमें अजीब कन्फ्यूजन ये पैदा हो गई है कि कभी ये खबरें आती हैं कि पीपल्स पार्टी मशरूत तौर पर काबीना का हिस्सा बनने के लिए राज़ी हो गई है और फिर बिलावल भुट्टो अचानक सामने आते हैं और कहते हैं कि हम तो अपने उसी स्टैंड के ऊपर खड़े हैं कि हम वज़ीर आज़म तो मुंतखब करने में मदद करेंगे लेकिन हम काबीना में शराकत दारी को कबूल नहीं करेंगे। और साथ ही हम PTI की बात करें तो वो भी अपने तमाम जो कानूनी ऑप्शंस हैं उनकी तलाश में है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में अपने आज़ाद उम्मीदवारों को शिरकत की उनकी तरफ से इजाज़त दे दी गई है और कहा गया है कि फौरी तौर पर उसमें शमूलियत इख्तियार करें। ये सारी सूरत हाल जो हुकूमत साजी है उसके ऊपर कैसे असरअंदाज होगी, इस मामले को हम अपने पैनल के सामने रखेंगे और उनका तज्ज़िया आपके सामने पेश करेंगे। सलमान गनी साहब, सबसे पहले तो जो कल वाला अभी तक शोर हमें बाज़ सुनाई दे रही है, जो इल्ज़ामात लगाए गए थे या उसको एतराफ़ कह लें हम या बयान कह लें कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से, PTI अब ये कहती है कि इस मामले की अदालती तहकीकात होनी चाहिए। आप समझते हैं कि मामला अदालत की तरफ जा सकता है? देखिए, एक शख्स ने एक बयान दिया है और एक ज़िम्मेदार पोजीशन पे वो था, ज़िम्मेदार डिवीज़न था जिसका वो कमिश्नर था और उनके डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो डिप्टी कमिश्नर्स थे, बराह रास्त ज़िम्मेदार तो वो थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज अखबारात में भी छप चुकी है, जो बराह रास्त ज़िम्मेदार थे। मैं समझता हूँ कि वो तहकीकात करवाना चाहते हैं तो ज़रूर करवा लें, शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े। अलबत्ता अदालती तहकीकात की वो बात कर रहे हैं तो अदालती तहकीकात तो अच्छी बात है। उन्होंने तो चीफ़ जस्टिस साहब को भी बीच में लपेटने की कोशिश की थी और चीफ़ जस्टिस साहब को तो एक क्रेडिट है कि पाकिस्तान के अंदर जब इंतखाबात के हवाले से कन्फ्यूजन थी तो उन्होंने तो वो जो एक रिमार्क्स दिए थे पत्थर पर लकीर, उन्होंने तो पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात करवा दिए। अब बात यह कि ये सिलसिला जो है ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, ये अभी इसी तरह चलेगा। देखें, ये हुकूमत साजी का अमल संजीदा मराहल में दाखिल हो चुका है और जो रिजर्वेशन है, जैसे आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने एक जलसे में अपना एक सियासी केस पेश किया है और एक बात उन्होंने दुरुस्त कही है कि आप फॉर्म 45 पे बात करें और अगर आपको एतराज़ात है तो आप एतराज़ात दाखिल करें। बात है कि इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात आप बयानात के लिए तो ठीक है, जैसे मैं आज देख रहा था कि PTI की लीडरशिप ने कहा जी कि 180, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था 150, तो ये सारे हुकूमत साजी का अमल होगा नंबर्स पे और जो धांधली के इल्ज़ामात हैं उसके जवाब में आपका एक सियासी केस होना चाहिए और फार्म 45 से एक लॉजिक है। देखिए, बात है कि उसकी बुनियाद पे इलेक्शन हुआ है और जिसके फार्म 45 ठीक है उसके बाद वो फार्म 47 की कन्फ्यूजन भी खत्म हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि रिजर्वेशन तो ज़रूर है और वो बिलावल साहब भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि लेकिन सलमान साहब कुछ पार्टीज नहीं मान रही इस बात को। जैसे कि अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात करें, खासतौर पे मरियम औरंगजेब साहिबा ने कल ये कहा कि उनके हवाले से कुछ खबरें चल रही थी कि वो भी तहकीकात की बात कर रही हैं, जिसको उन्होंने आके उसकी तरदीद की, कहा कि मैं तो ये बात कर रही हूँ कि कमिश्नर साहब की तहकीकात हो, इस मामले की तहकीकात ना हो। उनका बयान दोनों उन्हें तहकीकात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जो जीता होता है ना उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बात है कि जिस काम के लिए वो बयान आया था ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल या परसों तक वो मामला भी ठंडे पड़ जाएंगे। बात है कि वो शख्स बराह रास्त तो ज़िम्मेदार उस इलेक्शन अमल का हिस्सा नहीं था, कमिश्नर था। अलबत्ता कमिश्नर के अहकामात और हदायत डिप्टी कमिश्नर्स को ज़रूर जाते हैं जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर थे। तो ये मामला आगे की तरफ ज़रूर करवाएं अदालती तहकीकात। क्या पाकिस्तान की अदालतें इस तरह की सूरत हाल में ये ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार होंगी? इसके लिए बराह रास्त ट्रिब्यूनल्स मौजूद हैं, इसके लिए इलेक्शन कमीशन का अदारा मौजूद है और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को ये सोच लेना चाहिए कि जब आपके पास एक चीज़, एक प्रोगेटिव आता है ना कि किसी शख्स को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है तो फिर इधर उधर से देखने की बजाय किसी सॉलिड बंदे को ही लाना चाहिए। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान में जनाब इमरान खान साहब के तैनात करते हैं और उसके बाद जो कुछ वो उनके बारे में कहते रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आईनी अदारों के सरबरान इंटेग्रिटी के हामिल होने चाहिए और उस पर बहुत सोचो विचार सियासी साथियों के कहने पर नहीं। आप अभी चूंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहे हैं तो जो इनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहले ही एक बयान जारी हुआ कि इस मामले की तहकीकात होंगी, कमेटी भी बनाई है उन्होंने और कहा कि तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई होगी जो कमिश्नर
کمشنر راولپنڈی ان کے خلاف، تو ابھی تو تحقیقات ہوئی نہیں، تو یہ کارروائی کی بات پہلے کیسے چل پڑی؟ ایک ادارے کو تو انہوں نے رگیدنے کی کوشش کی ہے. میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں نا, میں تو کسی کی کوئی ترجمانی نہیں کر رہا کہ ایک آئینی ادارے کا سربراہ آپ نے خود لگایا ہے اور خود آپ اس کو ٹارگٹ کرتے نظر آ رہے ہیں, اور آج تک حالت یہ ہے کہ کبھی آپ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کو ہم تسلیم کرتے ہیں, کبھی آپ ان کا استعفیٰ مانگتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آج اچھی بات کی ہے منسٹر گوہر نے کہ ہم نے چیف جسٹس کے استعفے کا مطالبہ نہیں کیا. بات یہ کہ کسی آئینی ادارے کی تو عزت و تکریم پاکستان کے اندر رہنے دیں, اور یہ ساری صورتحال پاکستان کے اندر پچھلے 5 7 10 سال میں کریٹ ہوئی ہے. اس سے پہلے ایسی صورتحال طاری نہیں ہوتی تھی. اس مائنڈ سیٹ کا کلا کما ہونا چاہیے اگر پاکستان نے آگے کی طرف بڑھنا ہے یا پاکستان کے اندر جمہوری عمل آگے کی طرف چلنا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی عدالتی تحقیقات کے مطالبے میں حق بجانب ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس جو کمشنر والا معاملہ ہے اس پہ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ تو مفادات کی بات ہے. جس کا جو مفاد ہے اس کا وہ سٹینڈ لیتا ہے, امیجیٹ مفادات کی بات ہوتی ہے. آپ جوڈیشل انکوائری کروا لیں, وہ جو الیکشن کمیشن انکوائری کر رہا ہے. اب الیکشن کمیشن ان کی مہربانی ہے کہ انکوائری کر رہے ہیں, کیونکہ اگر وہ نہ کریں تو ہم ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں. مطلب ہماری اوقات کیا ہے کہ اداروں کو ہم کچھ کہہ سکیں جو ہے. لیکن یہ خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن تو پارٹی ہے, اس پہ تو چارج لگا ہے, وہی انکوائری کروا رہا ہے. یعنی یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اور پھر وہ تلوار کہ جی وہ کیا کہتے ہیں عزت کا سوال, عزت کے وہ کیا اس کا کیا ہے, کنٹیمپٹ آف الیکشن کمیشن. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ خوف پیدا کر کے عزت نہیں ملتی, یا خوف پیدا کر کے آپ اپنی عزت نہیں کروا سکتے. عزت اسد ہوتی ہے جب آپ دوسروں کے دلوں میں اپنے لیے احترام پیدا کریں, اور احترام اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آنیسٹی اور فیئرنیس. آنیسٹی اور فیئرنیس وہ نہیں ہے جو آپ ڈگڈگی بجائیں. آنیسٹی اور فیئرنیس وہ ہے جو دنیا کہے کہ یہ شخص یہ ہے, یہ شخص یہ ادارہ یہ کام کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے جیسے کہا الیکشن کمیشن خود اس میں پارٹی ہے, اوبویسلی اس کے اوپر ہی ایلیگیشن لگ رہے ہیں, تو اس کی تحقیقات سے تو نتیجہ نہیں نکل سکتا, اور کہہ دیا پہلے ہی کہ توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی ہو سکتی ہے. کون سا ڈاکٹر صاحب کون ہے پھر ایسا پلیٹ فارم جہاں پہ؟ کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. اس کا جو رزلٹ ہے وہ زیرو ہے. چاہے آپ جوڈیشل انکوائری کروا لیں, چاہے آپ وہ الیکشن کمیشن کی کروا لیں, ایڈمنسٹریٹو کی کرا لیں, بندوبست ہو چکے ہیں. دیکھیں جو ان کو خطرہ تھا کہ کہیں اس کمشنر کے چکر میں 2 4 اور نہ کہہ دیں, کمشنر کے ساتھ جو کی ہے سابق کمشنر کے ساتھ, اب کوئی اور نہیں ہمت کرے گا بیوروکریٹ میں فار دا ٹائم بینگ. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی یہاں فیئرنیس کا ایشو ہے. یہاں مفادات کی جنگ چل رہی ہے. مفادات ہیں, جماعتوں کے ہیں, اداروں کے ہیں, شخصیات کے ہیں, اور یہی ہماری پولیٹکس ہے. اصول یا جمہوریت کی تو یہاں کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے نا ہماری سیاست میں. جمہوریت اس وقت تک اچھی ہے جس وقت تک وہ میرے مفادات کو پروٹیکٹ کرتی ہے. جب جمہوریت میرے مفادات کو پروٹیکٹ نہیں کرتی, میں جمہوریت کی چھٹی کر دیتا ہوں. تو یہ جب تک ہم یہ بات ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ ہم جو ہیں وہ جمہوریت کے لیے, اصول کے لیے, کانسٹیٹیوشن کے لیے نہیں لڑ رہا ہے, بلکہ اپنے اپنے مفادات کی یہ جنگ ہے, اور اسی وجہ سے بے اصولی ہے. اگر مفادات کی جنگ ہو تو پھر مقصد اپنا فائدہ لینا ہوتا ہے. اب جو بات اگر آپ پی ٹی آئی کی سمجھنا چاہتے ہیں, پی 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 کی سمجھنا چاہتے ہیں, یا پی ایم ایل این کے سمجھنا چاہتے ہیں, جو سٹینڈ اس پہ لیا گیا ہے کمشنر کے کیس پہ, وہ ایگزیکٹلی ان مفادات کو ریپرزینٹ کرتا ہے جس مفادات کے لیے وہ گروپ کھڑا ہے. تو یہی وجہ تو ہے کہ ایک بات کوئی کہہ رہا ہے کہ جو وہ اس نے لباس ایسا پہنا ہوا تھا, اس کا بیٹا شادی فلاں ہو گئی, وہ ویزا اس کے پاس ہے. کون سا بیوروکریٹ ہے جس کے پاس ویزے نہیں؟ سب سینئر بیوروکریٹ پر باہر کے ویزے ہوتے ہیں. بہتوں کے پاس امیگریشن ہوتی ہے, بہتوں کے پاس سٹیزن شپ ہے دوسرے ملکوں کی, پھر بھی وہ سینئر پوسٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہی سوال میں ڈاکٹر صاحب کی طرف لے کے جاؤں گی. ڈاکٹر صاحب جب سے یہ معاملہ اور بیان سامنے آیا یا اعتراف اس کو کہہ لیں, اس کے بعد تعلق جوڑنے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے. 2 ڈیفرنٹ کیمپینز چل رہی ہیں, کوئی اس کا نون لیگ کے ساتھ تعلق ان کا اسٹیبلش کر رہا ہے, کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہا ہے. اصل فوکس کچھ اور نہیں ہونا چاہیے؟ الزامات کی تحقیق فوکس ہونا چاہیے. یہ ہے کہ جو اس نے بات کی ہے اپنے لحاظ سے ایک جرأتمندانہ اقدام ہے لگتا ہے کہ, اور اپنے آپ کو سزا کے لیے بھی انہوں نے پیش کیا ہے اور تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے ریگنگ میں حصہ لیا ہے. تو یہ بالکل اس کی پہلے مثالیں نہیں ملتی پاکستان کی تاریخ میں, بہت کم مثالیں ملتی ہیں. اب دیکھیں کہ پاکستان, پورے پاکستان میں انتخابات ہوئے ہیں, صرف راولپنڈی ریجن میں نہیں ہوئے. اگر اسی طریقے سے
کوئی اور کمشنر، ڈپٹی کمشنر، وہ لوگ جو مبینہ طور پر الیکشنز میں دھاندلی میں ملوث ہیں وہ بھی سامنے آتے، اس قسم کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیتے تو معاملات ذرا مختلف ہوتے۔ ایک شخص کی طرف سے آیا ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ بے وزن نہیں ہے جو انہوں نے باتیں کی ہیں، یہ بالکل مطابقت رکھتی ہے ان باتوں سے جو عام لوگ کہہ رہے ہیں اور جو وہ سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ان کے انتخابات میں زیادہ امیدوار جیتے تھے، ان کو ہرایا گیا ہے، تو بات کو مختلف وہ نہیں کہہ رہے۔ لیکن اگر تحقیقات ہوں گی تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ کوئی مختلف نہیں ہوگا کہ آخر گواہ کون ہوں گے، شہادتیں کس کے پاس ہیں، ثبوت کس کے پاس ہیں، کہ ایسے معاملات میں ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ لوگ ثبوت بھی سامنے چھوڑ دیں، کیونکہ یہ جو 13-14 گھنٹے ملے تھے جب ہر چیز رک گئی تھی، ترسیل نتائج کی مکمل طور پر بند ہو گئی، تو آخر کچھ ہو رہا تھا اور کیا ہو رہا تھا پردے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے معاملات کی کوئی سامنے چیزیں نہیں آتی، تحقیقات ہوں بھی، تو پھر جو الیکشن کمیشن نے بنائی ہے کمیٹی، اس کا کیا مینڈیٹ ہے، وہ کیا نکالے گی اس میں سے؟ دیکھیں اس کمیٹی کی ساخت کو دیکھیں کہ اس میں ان کے سیکریٹری ہیں، ایک ان کے سینئر ممبر ہیں سندھ سے جو اس کے کوارڈینیٹر ہوں گے، اور ایک وہ ہیں جو قانون سے تعلق رکھتے ہیں، جو قانونی ان کو مشورے دیتے ہیں، وہ ان کے ممبر ہیں یا اس حیثیت میں وہ کام کریں گے۔ تو الیکشن کمیشن اگر یہ تحقیق کرتا ہے اپنے بارے میں الزامات تو الیکشن کمیشن پر لگائے گئے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس بارے میں سنجیدہ ہوتا اور خلوص نیت سے کوشش کی جاتی تو وہ عدلیہ کو کہتے، کسی اور ادارے کو کہتے کہ آپ غیر جانبدار ہیں، آپ کمیشن بنائیں اور بالکل صاف اور شفاف تحقیقات کریں، اگر ہم اس میں ملوث ہیں تو ہمیں سزا ملنی چاہیے۔ اگر باہر سے بھی اگر آپ بنا لیں، میں یہ کہتا ہوں صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بنایا ہوا کمیشن نہیں ہے یا انکوائری کمیٹی نہیں ہے، بلکہ باہر سے بھی بنا لیں، تو جب تک کہ یہ جو اس وقت نظام چل رہا ہے اور وہ کرندے اور وہ لوگ جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ختم کیے ہوئے، ان کو ہٹائے بغیر کوئی تحقیقات نہیں ہو سکتی۔ آپ کو پتہ ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں، 1977 کے انتخابات میں بہت بڑی دھاندلی ہوئی تھی۔ کیا بھٹو صاحب کے زمانے میں اور اس نظام میں کیا تحقیقات ہو سکتی تھیں یا ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ جب ان کی حکومت رخصت ہوئی تو اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی، تو انہوں نے وائٹ پیپر انہوں نے شائع کیا تھا، اس میں سارے شواہد موجود ہیں۔ نظام کے اندر اس کا جبر اتنا ہوتا ہے، اس میں خوف اتنا ہوتا ہے ہمارے نظام میں۔ یہ جمہوریت کی بات چھوڑ دیں، یہ اور باتیں، اور قسم کا نظام ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ اگر جمہوریت کا نام لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمہوریت قائم ہو گئی ہے یا انتخابات بالکل شفاف ہو گئے کہتے رہیں، تو اس میں کسی کو سامنے آ کے سچ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا جو معاشی مستقبل ہے مکمل طور پر تاریک ہو چکا ہے۔ کون کرنے کے لیے تیار ہے؟ وہ بھی اس نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر سارے لوگ مل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، انہوں نے یہ اگر ہمت دکھا ہی دی تھی تو تمام پولیٹیکل پارٹیز جو کہ ابھی اگر نہیں ساری اٹھا رہی تو مختلف ادوار میں ہم نے دیکھا کہ انتخابات کے نتائج پہ اعتراضات کرتی رہی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے اس مطالبے پہ؟ اگر عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، کچھ پارٹیز اس بات کو سپورٹ کیوں نہیں کر رہی؟ دیکھیں، یہ بالکل دیوانوں والی بات ہوگی، ہم کہیں گے کہ سب لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ اگر نیت یہ ہے کہ کسی کا جمہوری مینڈیٹ انہوں نے تسلیم کرنا ہے اور جمہوریت کے بارے میں وہ مخلص ہیں، تو پھر تو بات ہو سکتی ہے۔ اگر مقصد یہ ہے کہ جمہوریت کا راگ الاپنا ہے اور اگر موقع ملے تو دھاندلی کرنی ہے، انتخابات کو چرانا ہے اور حکومتیں بنانی ہیں، اگر یہ رویے ہوں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو لوگ اور جو جماعتیں اس وقت انتخابات کے نتائج کے طور پر فیض یافتہ ہیں، جو اس وقت حکومتیں بنا رہے ہیں، وہ کیوں انتخابات میں دھاندلی کا الزام بھی لگائیں گے، لیکن کہیں گے نہیں جی ٹھیک ہے، ان کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ ایک ہی پارٹی ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ آزاد امیدوار ان کے سب سے زیادہ ہیں، اور پنجاب میں دیکھیں ان کی سیٹیں کتنا ہیں، اور پھر اگر دھاندلی ہوئی ہے تو کتنا پرسنٹ ہوئی ہے۔ اگر نتائج صحیح آتے تو پھر نتائج اگر انتخاب میں دھاندلی نہ ہوتی تو مبینہ طور پر
تو پھر نتائج کیا آ سکتے تھے؟ تو اس وقت جو نتائج آئے ہیں وہ اس وقت جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، کو سوٹ کرتے ہیں کہ وہ حکومتیں بھی بنا رہی ہیں، پنجاب میں بھی ہے، وفاق میں بھی ہیں، سندھ میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں. اگر ایک جگہ پہ نہیں ہے تو وہ خیبر پختونخوا ہے جہاں کہ پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی. تو سب کچھ ان کے پاس ہے، وہ کیوں اس کو چیلنج کریں گے؟ ٹھیک ہو گیا. رشید صافی صاحب، ابھی جو اگر اس مطالبے کو اور جو کمشنر راولپنڈی کے بیان کو تھوڑی دیر کے لیے ہم ساتھ سائڈ پہ رکھ بھی دیں، پھر بھی بہت سی سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو اس وقت سٹریٹس میں ہیں اس مطالبے کو لے کے، کیا اثر انداز ہو سکتی ہیں وہ آئندہ جو سیاسی ماحول ہے اس کے اوپر؟ متعدد مرتبہ بتا چکے ہیں کہ انتخابات کے نتائج جو ہے وہ متنازع ہے، پروسیس پہ انگلیاں اٹھی ہے، نتیجہ فارم تبدیل ہوئے ہیں. اب کمشنر صاحب نے بتا دیا ہے، اگر وہ اس کی تحقیقات کی بجائے اگر ہم صرف یہ بات دہرائے کہ ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی یا وہ کسی ایک خاص مقصد کے لیے سامنے آئے تھے، اگر کسی خاص مقصد کے تحت بھی وہ سامنے آئے ہو، اور جس طرح مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ یہ ان کی جو پریس کانفرنس ہے یہ دراصل ریاست اور سیاست پہ حملہ ہے، تو پھر بھی تو تحقیقات بنتی ہے نا کہ ایک اتنے اعلیٰ گریڈ کا افسر جو پورے ایک بہت بڑے ڈویژن کا وہ انتظامی افسر رہے ہیں، انہوں نے اگر ریاست اور سیاست پہ حملے کی کوئی سازش بنائی ہے تو اس کی بھی تو تحقیقات ہونی چاہیے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آج بلاول بھٹو زرداری کو دوبارہ سندھ جانا پڑا اور جی ڈی اے کے رہنما اور جو انتخابی نتائج پہ معترض دیگر جماعتیں ہیں ان کے اعتراضات کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ سٹیجوں پہ کھڑے ہو کے یہ الزامات ریکنسائل نہیں ہوں گے. ان الزامات کی لگانے والے جو لوگ ہیں ان کی تسلی اور تشفی نہیں ہوگی. آپ سامنے رکھ کے فارم 45 اور جتنے بھی نتیجہ فارمز ہے جو الیکشن کمیشن کے پاس اس وقت قوم کی ایک امانت ہے، اس کو سامنے رکھ کے جو اگر راتوں رات چٹا صاحب کی پریس کانفرنس کے نتیجے میں ایک میٹنگ طلب کر کے اور اس کے حوالے سے پورا ایک پیرامیٹر بنا کے اور پورا ایک سسٹم بنا کے تحقیقات کا آغاز کرنا اور 3 دن کے اندر رپورٹ جمع کرنا، اگر اس پہ انہوں نے یہ ساری چیزیں کرنی ہے تو اتنی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں جو دہائیاں دے رہی ہے اس پہ کان کیوں نہیں دھرا جا رہا ہے؟ دیکھیں، کسی مرکزی اتھارٹی یا کنٹرولنگ سسٹم کے نہ ہونے کو ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ کسی ملک میں اگر کوئی کنٹرولنگ سسٹم نہ ہو اس ملک میں تو پھر انارکی ہی ہوتی ہے نا. آپ کے ادارے اگر اس قدر غیر فعال ہے کہ اپنی انا کے لیے اور اپنی سکن بچانے کے لیے تو راتوں کو تو وہ اجلاس منعقد کرنے کے لیے آمادہ ہے، لیکن عوام جو کروڑوں کے تعداد میں سڑکوں پہ موجود ہے، آج بلوچستان کی حالت دیکھ کے قومی شاہراہیں بند ہے، آپ سندھ کی حالت دیکھ کے، آپ خیبر پختونخوا کی حالت دیکھ کے، آپ پنجاب کے مختلف علاقوں کی حالت دیکھ کے، وہاں پہ لوگ چیخ رہے ہیں. لوگ تو کیا، امیدوار خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دکھایا جائے، نتیجہ فارم بتایا جائے، اگر ہم جھوٹے ہیں تو جھوٹوں کا جو انجام ہونا چاہیے یا جو سزا ہونی چاہیے اگر جھوٹے ہیں تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہو. صافی صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ الزامات کی تحقیقات تو بنتی ہیں، لیکن تحقیقات کون کرے؟ میں نے تو آپ کو کہا نا کہ اگر آپ کی کوئی کنٹرولنگ سسٹم ملک میں نہ ہو تو آپ ایک انارکی اور بدنظمی کا شکار سوسائٹی ہے اور قوم ہے. اس وقت آپ کس کے پاس جائیں گے؟ آپ کو الیکشن کمیشن کا جو ہے انہوں نے اپنا اعتماد خود کھویا ہے اور مزید اس میں اپنی وقت کو خراب کرنے کے لیے وہ تحقیقات کی بجائے ایک خاص نقطے کو پکڑ کے اس کے پیچھے وہ پڑ جاتے ہیں. اب مجموعی طور پر کل کے اجلاس کا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مجموعی طور پر چیف الیکشن کمشنر صاحب اعلان کرتے کہ ہاں بھائی ہم تیار ہے، جس کا جو اعتراض ہے وہ آئے، ہم اس اعتراض کو دور کرتے ہیں. اگر ہم الیکشن صحیح نہیں کروا سکے ہیں تو جو پھر قانون اور آئین کا رستہ بنتا ہے اس کو اختیار کریں گے. وہاں پہ یہ حالت. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے اچھی بات کی ہے کہ عدالتی تحقیقات کروائی جائے، لیکن خود سے تو عدالت نے کل میں آپ کے پروگرام میں نے عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ عدالت اس میں سو موٹو ایکشن نہیں لینے والی، تو آپ جا کے وہاں پہ درخواست دے دیں، آپ وہاں عدالت سے رجوع کرے، پی ٹی آئی کرے، جی ڈی آئی کرے، کوئی اور جو جے یو آئی کرے،
کوئی جماعت جائے عدالت کا دروازہ کٹکھٹائے، نگرانوں پہ تو کسی کو کوئی اعتماد ہے ہی نہیں، نہ صوبائی حکومتوں پہ نہ وفاقی حکومتوں پہ۔ تو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب ہمارے پاس جو ایک ہی رستہ بچا ہے وہ عدالت کا رستہ بچا ہے۔ الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے، نگرانوں پہ اعتماد نہیں ہے، گوچہ کچھ لوگوں کو اور ایک خاص طبقے کو موجودہ عدالت پہ بھی اعتماد نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی دوسرا آئینی رستہ بچا ہی نہیں ہے، قانونی رستہ بچا ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہی ہے، جیسے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب بھی یہاں پہ یہی بات ہو رہی تھی کہ چونکہ الیکشن کمیشن خود ایک پارٹی ہے، اس لیے وہ اسے غیر جانبدار تحقیقات کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کی عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن جو متاثرہ فریقین ہیں کیا ان میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ پی ٹی آئی خاص طور پہ جو بہت زیادہ شور مچا رہی ہے اس کے اوپر۔ سب سے بڑی جو سب سے بڑی اعتراض کرنے والی جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ آج وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے 180 اراکین ہیں قومی اسمبلی میں، وہ ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کا سب سے بڑا دعویٰ ہے۔ پہلے وہ 70-80 سیٹوں پہ دھاندلی کی بات کر رہی تھی یہ جماعت، تو پی ٹی آئی اگر مطالبہ کر رہی ہے، جے یو آئی بھی اسی طرح کہہ رہی ہے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کہہ رہی ہے کہ بلوچستان میں انتخابات پہ فروخت ہوئے، جی ڈی اے کے پیر پگاڑو صاحب کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں انتخابات فروخت ہوئے، جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں انتخابات فروخت ہوئے، مسلم لیگ نون کی اپنی شکایتیں ہیں کہ ان کے اہم رہنماؤں کو پنجاب میں ہروایا گیا ہے۔ تو اس کا رستہ کیا ہے؟ رستہ تو یہی ہے کہ الیکشن کمیشن اگر خود سے کچھ نہیں کر سکتا تو الیکشن کمیشن کو کل ہی رات کو عدالت سے رجوع کرنا چاہیے تھا، اور یہ جو آج مطالبہ پی ٹی آئی کر رہی ہے، الیکشن کمیشن کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا اور معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور عدالت ہی اس وقت ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر سب کا اعتماد ہے، اور یہ معاملہ عدالت میں ہی حل ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ یہاں بات چل رہی تھی کہ الیکشن کمیشن جو کہ خود فریق ہے جس پر الزامات لگیں، وہ غیر جانبدار اس میں تحقیقات کیسے کر سکتا ہے؟ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم انتخابی نتائج پر جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں ان کی بات کر رہے تھے، اور ان اعتراضات کے نیچے جو کریڈیبلٹی ہے انتخابات کی وہ دبتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے اوپر ہم نے اپنے پینل کی رائے آپ کے سامنے رکھی۔ اب ہم بات کریں گے حکومت سازی کے مرحلے کی، جو مشکل اس لیے ہو رہا ہے کہ کبھی پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آتی ہیں کہ اس نے مشروط آمادگی ظاہر کر دی ہے کابینہ میں حصہ بننے کی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بلاول بھٹو سامنے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو وہی پرانا سٹینس ہے، ہم وزیر اعظم کو ووٹ تو دیں گے لیکن کابینہ میں شمولیت اختیار نہیں کریں گے اور اس حوالے سے کوئی ذمہ داری نہیں لیں گے۔ اس ساری صورتحال کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ سلمان غنی صاحب کس طرف کو یہ سچویشن جائے گی؟ کنفیوژن کیا ہے؟ کیا دو کیمپس ہیں پیپلز پارٹی میں بھی؟ ایک کیمپ آگے بڑھتا ہے اور دوسرا پیچھے چلا جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو میں نے کرنی، چونکہ پہلے آپ پہ ایک سیگمنٹ تھا، بڑا سنجیدہ بات ہو رہی تھی کہ یہ جو تحفظات ہیں یہ کیوں نہیں دور ہو پاتے۔ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اپنا انتخابی سسٹم مؤثر کیوں نہیں بنا پاتی؟ میں آپ کو صرف یاد کروا رہا ہوں کہ 25 جولائی 2018 کو جو الیکشن ہوا تھا، 26 جولائی کو مولانا فضل الرحمان تھے اور دیگر پارٹیوں نے سارے الیکشن مسترد کر دیے تھے۔ اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں، ہمیں اسمبلیوں میں جانے، اس سے زیادہ تحفظات کا وہ اظہار کر رہے تھے۔ اس میں بھی ایک سسٹم بیٹھ گیا تھا، RTS سسٹم۔ جب تک یہ اپنے معاملات خود نہیں حل کریں گے اور اداروں پہ اکتفا نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ مسئلہ، یہ دھاندلیوں کے الزامات لگتے رہیں گے۔ جہاں تک بلاول بھٹو زرداری صاحب کے آپ نے بیان کو کوٹ کیا ہے، دیکھیں وہ تو ایک پارٹی چیئرمین ہے، ان کا ایک اپنا موقف ہے، ہم تو اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں پہلے دن سے آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ چیزیں کچھ طے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کیبنٹ کا بھی حصہ بننا ہے، لیکن دلچسپ صورتحال تو ہوتی ہے نمبرز کی۔ موقف سب کا اپنا اپنا ہے۔ جنہوں نے آج کہا کہ ہمارے پاس 180 ہے، میں نے ان کے منہ سے سنا ہے کہ پہلے وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس 150 ہے۔ یہ پارٹی موقف نہیں ہوتا، یہ ایوان کے اندر نمبرز ہوتے ہیں۔ اب نمبرز آپ دیکھ لیں کہ مسلم لیگ نون تو کلیم کر رہی ہے 85، اگر جو میں نے حساب اس میں 83 ہیں آزاد ملا کے، پیپلز پارٹی کے 55 ہیں، 140 تو یہ بنتے ہیں، سمپل میجورٹی 134 پہ بنتی ہے۔ اگر یہ دو پارٹیز ہی آپس میں سنجیدہ ہوں اور پاکستان کے معاملات پر اتفاق رائے کر لیں، معیشت اور دیگر ایشوز پہ، تو ان کا معاملہ تو وہاں چل سکتا ہے۔ اور یہ جو میں آپ کو 140 بتا رہا ہوں، یہ بغیر اسپیشل نشستوں کے یہ تقریباً 180 کے قریب بنتے ہیں۔ تو باقی پارٹیوں کا کیا ہوگا؟ اور یہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی، یہ صرف 3 ووٹوں پہ بنی تھی،
اور اس میں یہ ساری پارٹیز کسی کے 3 تھے, کسی کے 5 تھے, کسی دونوں کے 2 مل کے تھے. آپ یہ سمجھتے ہیں دونوں پارٹیز مل کے اگر حکومت یہ بنا سکتی پارٹیز ہیں, آپس کسی میں تیسرے کو درست ہیں شامل اور کرنے میری کی اطلاع ضرورت کے نہیں. مطابق ان کے درمیان معاملات طے ہو چکے ہوئے ٹھیک ہو گیا. ہیں. اس کا ڈاکٹر کل اعلان ہوگا, کل اس پہ ان کی اگلی میٹنگ کا 3را دور ہو رہا ہے, معاملات ان میں طے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, معاملات طے کرنے کی جیسے غنی صاحب بتا رہے ہیں, لیکن ہم محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے نون لیگ میں بھی 2 کیمپس ہیں, ایک کیمپ حکومت لینا چاہتا ہے, دوسرا کہتا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں بوجھ ماننے کی, اور پیپلز پارٹی میں بھی 2 کیمپ ہیں, ایک طرف کہتا ہے کہ ہم آمادہ ہو گئے اور دوسرا کیمپ کہتا ہے کہ نہیں ہم تو اپنے پچھلے سٹینس پہ. نہیں, کیمپ ویمپ کوئی نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ مختلف لوگوں کی جو ہے نا بولیاں ہیں جو ہم سن رہے ہیں, اور چونکہ غیر یقینی صورتحال ہے اس کی وجہ سے میڈیا ہر بیان کو اٹھا لیتا ہے. باقی میرے نزدیک ان دونوں پارٹیوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. یہ پارٹیاں جو آج کی اطلاع ہے کہ وہ اکٹھے مل کے رہیں گی, اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے. جو غیر سیاسی قوتیں ہیں وہ بھی یہی چاہیں گی کہ یہ حکومتیں ملیں تاکہ حکومت بنے, اس لیے کہ اس کے علاوہ کہ جو چوائس ہے نا وہ الیکشن ہے, جو اس وقت کوئی افورڈ نہیں کر سکتا, نہ گورنمنٹ افورڈ کر سکتی ہے کیونکہ ایکسپینسو بزنس ہوتا ہے الیکشن, نہ یہ پارٹیز افورڈ کر سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ ہاں نہ کرنے کا کتنے دن کا مارجن موجود ہے پارٹیز کے پاس؟ آپ کو جس دن, جب تک یہ الیکشن کا, جب تک جو ہے نا سیشن نیشنل اسمبلی کا کال نہیں ہوتا, اسی قسم کا کنفیوژن پھیلا رہے گا. اسمبلی کا جو ہے سیشن کال کر لینا چاہیے, اور جیسے ہی سیشن کال ہوگا ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی. آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ کولیشن ہے, ہم نے کل بھی کہا تھا یہ کولیشن بنے گا. ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے اس کے علاوہ کہ آپس میں اکٹھے ہو کے آگے چلیں. ایم کیو ایم بھی ان کے ساتھ اپنے جو ہے وہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ رکھتی ہے, لیکن وہ ہوگی ان کے ساتھ نتھی ہو جائے گی ان کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب, یہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, لیکن پھر بیان بازی بھی ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے لیے چل رہی ہے. اور یہ بھی ساتھ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا یہ دونوں پارٹیز مل کے اپنے نمبر گیم پوری کر سکتی ہیں بغیر کسی بھی تیسری پارٹی کو شامل کیے, جیسے کہ ایم کیو ایم کو بھی بغیر کسی کو شامل کیے ہوئے شیر اور تیر بالکل اکٹھے چل سکتے ہیں. تیر شیر کا شکار بالکل نہیں کرے گا, بلکہ تیر ایک ہار کی صورت میں شیر کے گلے میں ہوگا, اور ایک دوسرے کو پھول پیش کیے جائیں گے, شیر و شکر ہو جائیں گے, محبتیں بڑھیں گی. کہ کیسے ان میں سے کوئی ایک حکومت نہیں بنا سکتا. اگر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کوشش بھی کرے, جس طرح ان کا خیال تھا کہ آزاد امیدواروں کو ملا کے ہم اپنی حکومت بنا لیں گے, مسلم لیگ نون کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے, وہ سارے آزاد, وہ ساری چھوٹی پارٹیاں, ایم کیو ایم بھی ان کے ساتھ چلی جائے تب بھی وہ حکومت نہیں بنا سکتے. تو اس لیے یہ جو موجودہ حالات ہیں, جو جس قسم کے نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں, ان کو سامنے رکھیں تو یہ دونوں کا چلنا ایک ناگزیر ہے اور دونوں کے مفاد میں ہے. اور اب جو ان کے درمیان میں لین دین ہو رہی ہے, بارگیننگ ہو رہی ہے, اور اس بارگیننگ میں کل بھی میں نے کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پلڑا مجھے بھاری نظر آتا ہے, اس لیے کہ مسلم لیگ نون کو حکومت بھی بنانی پڑے گی, اور ان کو پیپلز پارٹی کو عہدے بھی دینے پڑیں گی, اور ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں بھی ان کو کچھ حصہ داری دیں. تو اس صورتحال میں میرے خیال میں کہ جب کہ خطرہ بہت بڑا ہے ایک عوامی تحریکیں چلنے کا, احتجاج کا, اور تحریک انصاف کے دعوے کا کہ ان کے 180 امیدوار تھے جو جیت رہے تھے, تو اس سب میں میرے خیال میں ان کا اکٹھا رہنا ان کی سیاسی بقا کے لیے اور ان کی اپنی خاندانی سیاست کے لیے بھی, یہ موروثی سیاسی جماعتیں میں ان کو سمجھتا ہوں, اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک دوسرے سے پیار اور محبت کے رشتے بڑھائیں. ٹھیک ہو گیا. رشید صافی صاحب, آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہی اتحاد ہونا ہے اور ناگزیر ہے دونوں کی بقا کے لیے؟ دیکھیں, یہ سیاسی جماعتیں کس لیے مری جا رہی ہے؟ اقتدار کے لیے نا. یہ انتخابات میں جو ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تھے, اب شیر و شکر بن گئے, تو اقتدار ہی کے لیے. میری اور آپ کی خدمت کا تو ان کی پریارٹی نہیں ہے. لیکن ایک مسئلہ یہاں پہ ہے کہ اس وقت اقتدار کے حلوے میں کسی نے زہر گھول دیا ہے. اب مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ پہلے اس کا مزہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی چکے اور اقتدار پورا کا پورا ان کو مل جائے. پیپلز پارٹی یہ چاہتے ہیں کہ نہیں, یہ اگر اس میں زہر گھول دیا گیا ہے تو یہ نون والے اس کو پہلے چکے اور پھر ان کے لیے سارے حلوے کی پلیٹ رہ جائے. اور ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی اور جے یو آئی اور مولانا ہے وہ باہر بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے کہ دونوں چکے
اور آخر میں وہ آ کے ان کا سیاسی جنازہ پڑھے. تو اس وقت سب اقتدار چاہتے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں بشمول پی ٹی آئی کی. کبھی ان کے 150 ہوتے ہیں، کبھی 180 ہوتے ہیں. اگر کمشنر چٹا صاحب کی ہم الزامات کو درست مانیں تو ایک ڈویژن سے ان کی 30 سیٹیں زیادہ ہو رہی ہے، تو پھر تو ان کا مطالبہ درست ہے. پھر تو میرے خیال میں جلد از جلد تحقیقات ہونی چاہیے اور فارم 45 پہ نتائج مرتب ہو. اور پی ٹی آئی جو ہے وہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، اگر چھوٹی جماعتیں ان کے ساتھ ملتی ہے تو مل جائے، نہیں تو ان کا پھر اقتدار حق بنتا ہے. اگر ایسا نہیں ہے کے پاس جو آپشنز ہیں اس کے اوپر پارٹی ہم آگے چل کے بات کریں گے. اس کے اوپر بھی بات کرنا ہے کیونکہ وہ بھی اپنے لیگل آپشنز ڈھونڈ رہی ہے. لیکن آپ نے بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ اقتدار کا جو حلوہ ہے نا وہ کڑوا ہو چکا ہے، اور اس کی کڑواہٹ ساری پارٹیز محسوس کریں گے. اسی لیے جو حکومت سازی میں ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا ریلیکٹنٹ بھی ہیں، کبھی آگے بڑھتی ہیں کبھی پیچھے ہو جاتی ہیں. تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. یہاں پر ہم شامل کریں گے ایک بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم جو مختلف پارٹیز ہیں حکومت سازی میں اپنا شیئر جو مینیج کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اس پہ ہم بات کرے تھے. اب ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اس ساری صورتحال میں پی ٹی آئی کے لیے کیا آپشنز ہیں. پی ٹی آئی کی جانب سے جن کے آزاد امیدوار ہیں ان کو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کا کہہ دیا گیا ہے، لیکن اس سے ان کے لیے کیا راستے نکلیں گے یہ ہم ڈسکس کریں گے. سلمان غنی صاحب، کیا ان کے لیے کوئی آسانی پیدا ہوگی یہ شمولیت کے بعد؟ دیکھیں، آسانی پیدا ہو سکتی تھی کہ وہ پاکستان کے اندر ایک بڑی اکثریتی جماعت تھی. اور دیکھیں کیا سیاسی تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو مشکل صورتحال آتی ہے، لیڈرشپ پہ بھی آتی ہے، جماعتوں پہ بھی آتی ہے. آپ اپنے سیاسی طرز عمل کے ذریعے راستہ بناتے ہیں. اسی پاکستان کے اندر پاکستان کے ایک بڑے لیڈر کو ڈسکوالیفائی کیا گیا پلانڈ طریقے سے، اس کی سیاست کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. اور ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ شریفوں کی سیاست ختم ہو گئی. میں انہیں کہتا تھا کہ سیاستدان کی سیاست کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کے 10 زندگیاں ہوتی ہیں. آپ اسے ایک طرف سے مارتے ہیں وہ دوسری طرف سے نکل آتا ہے. اس میں سے انہیں راستہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کی باہر لیڈرشپ ہے، بیرسٹر گوہر اور دیگر لوگ جو ہیں وہ سنجیدہ بات کر رہے ہیں، لیکن فیصلہ تو اس کا چلنا ہے جو اندر بیٹھا ہے. اور انہوں نے کہا کہ کسی سے بات نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر صاحب، یہ شمولیت اختیار کی ہے پی ٹی آئی نے، سنی اتحاد کونسل میں کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد مخصوص سیٹوں والا مسئلہ حل ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، ان کے جو آپشن ہے، ابھی مخصوص سیٹ کی بات کرتا ہوں. ایک تو آپشن ہے ان کا اپوزیشن میں، ایک ذمہ دار جمہوری اپوزیشن کے طور پر اپنی ریپوٹیشن کو بہتر کریں. ایک تو پی ٹی آئی کے لیے یہ ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ فیصلہ کر لیں کس پارٹی میں جانا ہے. ایک دن ایک پارٹی کا نام آتا ہے، دوسرے دن دوسری پارٹی کا. اب سنی اتحاد کا نام آ رہا ہے، جوائن کریں اس کو اگر وہ ہے تو. اس کے بعد ہمیں نہیں معلوم کہ لیگل پوزیشن کیا ہے، اس لیے کہ عام طور پہ جو ریزرو سیٹیں ہیں اس کے لیے لسٹیں پارٹیاں پہلے سبمٹ کرتی ہیں. ہاں، باقی پارٹیوں نے بھی کی ہے. اب اگر الیکشن کمیشن ایک جو نیرو ویو لے رہا ہے تو جس طریقے سے ایک سائڈ پہ جھکا ہوا ہے ہمارا الیکشن کمیشن، تو بڑی آسانی سے وہ کہہ سکتا ہے سنی اتحاد کو کہ جی آپ نے لسٹ تو اتنے لسٹ دی تھی، پتہ نہیں دی تھی، یا اگر دی ہے تو اس میں 2 نام تھے، 4 نام تھے. اس قسم کے اعتراض کر سکتا ہے. میرا خیال ہے یہ کہ جو اسپیشل سیٹوں کا معاملہ ہے یہ کورٹ آف لاء میں جائے گا، کیونکہ یا تو الیکشن کمیشن ایک لبرل ویو لے پھر تو مسئلہ کوئی نہیں پیدا ہوتا، لیکن ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے لیے کوئی لبرل ویو لے گا. تو لگتا یہ ہے کہ اسپیشل سیٹوں کا معاملہ کورٹ آف لاء میں سیٹل ہوگا. ان کو پارٹی میں شامل ہونے کے باوجود اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جو قانونی راستے تلاش کر رہی ہے خاص طور پر ریزرو سیٹس کے معاملے کو لے کر کے تاکہ نمبر گیم کو بڑھا سکے، پی ٹی آئی کو راستہ مل سکتا ہے اس کے بعد؟ دیکھیں، ان کا تو فرض بھی ہے اور حق بھی بنتا ہے کہ فرداً ان کے امیدوار جو متاثرہ سمجھے جاتے ہیں وہ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، انتخابی عزرداری کی درخواستیں دے رہے ہیں، انتخابات میں دھاندلی کے دعوے کے ساتھ وہ اپنے ساتھ ثبوت بھی لیے پھرتے ہیں جو فارم 45 ہے. تو دیکھیں کہ ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اجتماعی طور پر تو ان کو کوئی ریلیف ملنا بہت مشکل ہے بطور سیاسی جماعت. کیا فرداً کسی کو مل سکتا ہے، یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے. پھر صرف ایک سٹیج نہیں ہے، کئی سٹیج اس میں آئیں گی. ان کے لیے جو سب سے بڑی آپشن ہے وہ یہی ہے کہ شکایات اپنی سامنے رکھیں، عوام میں اپنی پوزیشن کو مزید کنسالیڈیٹ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ میرا خیال ہے کہ ان کو اپنی سیاست کو ریویزٹ کرنا ہوگا کہ اگر کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کرنی
تو پھر پاکستان میں پھر سیاست کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. مشکل ہو رشید جائے صافی گا. صاحب اس کو کو شامل اتحادی کرنے- بنانے پڑیں گے. اتحادیوں کے بغیر کوئی سیاسی جماعت چھوٹی ہو بڑی ہو نہیں چل سکتی. پالیٹیشنز کو آپس میں بات کیے بغیر جو ہے وہ کوئی سیاسی حل اس کا نہیں نکل سکتا. آپ یہ سمجھتے ہیں؟ رشید صافی صاحب ایک تو پہلے یہ بتائیے کہ اب سنی اتحاد کونسل میں جو شمولیت کا فیصلہ کیا یہ آخری ہے؟ کیونکہ واقعی میں بار بار یہ فیصلے بدل رہے ہیں. اور دوسری پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین سے بھی ان کی کوئی شمولیت کے معاملات چل رہے تھے کے پی میں خاص طور پر، اس حوالے سے کیا خبریں؟ جی پختونخوا میں پی ٹی آئی پی کے ساتھ پی ٹی آئی کی بات چیت ہوئی ہے کافی حد تک، لیکن اس پہ بھی اعتراضات اب سامنے آئے ہیں. جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کیا تھا علی امین گنڈاپور صاحب نے، اس میں بہت سارے پی ٹی آئی کے پرانے جو اراکین تھے انہوں نے مخالفت کی ہے. محمود خان صاحب پہ بھی وہ راضی نہیں ہو رہے. اور دوسری جانب سنی اتحاد کونسل کے حامد رضا صاحب تو دعویٰ کر رہے کہ ان کے معاملات طے پا گئے ہیں، لیکن پی ٹی آئی ایک جگہ ٹکتی نہیں ہے. ایک دن وہ ایک جماعت کے پاس جاتی ہے، دوسری دن دوسرے جماعت کے پاس چلی جاتی ہے. تو حالات وہ خود بھی مہمسے میں رہ رہی ہے، اور ان کا جو ووٹر سپورٹر ہے انہیں بھی نہیں پتہ چل رہا کہ ان کا مستقبل کیا ہے. ایک بات پی ٹی آئی کو یاد رکھنی چاہیے کہ 8 فروری کو ان کو پڑھنے والا ووٹ صرف انہیں نہیں پڑا، یہ ووٹ جو ہے سسٹم کے خلاف عوام نے دیا ہے. لہٰذا اس مینڈیٹ کا احترام کرنا ہوگا، اور جلد از جلد کوئی ایسا فیصلہ انہیں لینا پڑے گا جس کا جو ایک سسٹینیبل ہو، جس کا جمہوریت کو فائدہ ہو، اور جس سوچ کے تحت عوام نے ان کو منتخب کیا ہے وہ سوچ مشکلات پوری کیا ہو. ہیں کسی ایک بہتر پارٹی آپشن کے یہ ساتھ ہے جڑنے میں؟ کہ اپوزیشن صافی صاحب کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں پی ٹی آئی کو کسی ایک پارٹی میں جڑنے سے؟ دیکھیں بہت ساری مشکلات ہیں. ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتا دیا. ایک تو جو ریزرو سیٹوں کا ان کی مدعا ہے اس میں بھی مسئلہ بن سکتا ہے، وہ بھی ان کو نہیں ملنے والا. الیکشن کمیشن ایک فریق کی حیثیت سے پی ٹی آئی کے ساتھ برتاؤ روا رکھا ہوا ہے، تو کس طرح پی ٹی آئی جو ہے آنکھیں بند کر کے ایک پارٹی کے ساتھ نتی ہو جائے، یہ بات تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن بہتر آپشن ان کے لیے فی الوقت یہ ہے کہ وہ یکسو ہو کے یہ کہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گی، کیونکہ سسٹم نے انہیں اس وقت الاؤ نہیں کرنا کہ وہ اقتدار میں آ کے اس ملک پہ حکمرانی کرے. بمشکل وہ خیبر پختونخوا میں کافی مشکلات وہاں پہ ان کو تو آپ ہوں یہ گی. سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات جو ہیں وہ ابھی ختم نہیں ہوئی، اور اس سلسلے میں وہ مختلف جو پارٹیز ہیں ان کے ساتھ آپشنز پہ غور تو کر رہی ہے، لیکن اس کے بعد بھی ان کو کیا مخصوص سیٹیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی، اور یہ معاملہ کہاں جا کے حل ہوگا، اس کے بارے میں ابھی حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. آج کی سیاست کے حوالے سے جو بھی اہم موضوعات تھے ہم نے آپ کے سامنے رکھے رہے، اپنے پینل کی رائے بھی آپ کی لیے پیش کی، اور اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.